ਕੀ ਫਰਮਾते? 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। अच्छा माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मेरा नवाजा हो ही नहीं सकता। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਬ ਹੀ ਨਵਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ। हाँ, ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ मैं ਨਾਨੇ आपको इसकी तबीर बता देता हूँ। मैं तबीर बता देता हूँ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। आप डेफिनेटली अहमदी होने वाले हैं 1 महीने के अंदर। ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। आप अहमदी होने वाले हैं। ਅੱਛਾ, यही तबीर है। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ ਤੇ ਤਬੀਰ ਖਾਬ ਦੀ 30 किसी ਸੈਕਿੰਡ अहमदी को और उसके नवासे को देखना बड़े साइन मिल रहे हैं। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ। अच्छा, मास्टर साहब ने भी देखा माशाल्लाह। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਦੇਖਿਆ। मास्टर साहब दे नाल देखिए, उनका नाम है अब्दुल रब, मैंने पता है। अल्लाह का बंदा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह का बंदा। और मेरा नाम है अता राशिद। हाँ। राशिद का मतलब होता है हदायत। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। तो अता अता का मतलब होता है देना। या तो आपको हदायत मिलने लगी है, अच्छा। सच्चे नबी की पहचान। आमीन। तो आमीन, दुआ करें सब अहमदी भाई, सही। अहमदी मुसलमान भाई। तो ये ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਨਾ, या ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये तो फिर ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਦੇ जी ਦਿਓ। कर लो, करो बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये उससे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता था, जी। जो कल उन्होंने मुझे जनाब ब्लॉक कर दिया और गिरा दिया वरियाम साहब की ब्रॉड पे। अच्छा, हम्म। ये वरियाम साहब तो अहमदी नहीं? हाँ, अहमदी है। उनके कोई मॉडरेटर थे, पता नहीं क्या नाम था, ब्लूबेरी। उन्होंने तो करा दिता। ब्यूटीफुल। हाँ, उन्होंने जनाब पहले मुझे मैंने नीचे लिखा कि मैं आमिर साहब के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे म्यूट किया और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसी बात कोई बात नहीं, इट्स ओके। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਕਿ एहतियात करो है। हुण भी इत्थे भी इस ब्राड ते भी ना। उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि सर सैयद अहमद खान की जो आप बात कर रहे थे कल, ये फिर यारी ते ना होई छोलियां दा वड हो जाना। तो उसमें आपका इतराज है क्या? और सोनी साहब कहने ने नवासा रसूल ने खलीफा की बैत से इनकार कर दिया था। हो सकता है इसकी तफसीर हो कि राणा साहब नवासा रसूल को कबूल करके इस्लाम कबूल कर। सोनी साहब दी तफसीरां भी तुहानू पता है भाई। नहीं, मैं तो ऑलरेडी हूं ना। मैं तो ऑलरेडी बैत में हूं ना। सही है। मैं क्या वो जेड़ा सी सवाल पे करदे सी ना उत्थे वरियाम दी ब्राड ते जी, वो सवाल ये पे करदे सी कि मिर्जा साहब ने सर सैयद अहमद खान कोलों गल्लां लैके ना सारियां नज़ुलुल मलाइका की, वफात मसीह की, मौजज़ात दियां गल्लां की, ते उन्हां दे उत्ते अपना लेबल ला के ते मिर्जा साहब ने अगां फॉरवर्ड करतियां गल्लां। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਲਹਾਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਪੜੀ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ بڑے غور سے میری بات سنیں گے نا, مجھے پتا ہے 30 سیکنڈ دیو کہ زیادہ ٹائم لگے گا. نہیں جلدی ہو جائے گا. دو لفظی بات ہے تو عام سی بات ہے, کوئی بھی دے سکتا ہے اس کا جواب, سب کو آتا ہے یہ جواب. دیکھیں دو آپ کے اعتراضات ہیں. شور آ رہا ہے کہیں سے, میں کرنا ایک منٹ میرا میوٹ کر دینا. آپ کا جو یہ سوال ہے نا پہلا کہ جی انہوں نے وہ جو سر سید احمد خان صاحب نے بات کی تھی تو انہوں نے اس کو الہام بنا لیا, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ رائٹ میں کنفرم کر لوں نا بعد میں تاکہ میں تو کوئی اور ہی کہہ رہا سی لیکن راجہ صاحب تسی خود ہو یا یہ کسی نے جعلی آئی ڈی بنائی ہے؟ اگر تو راجہ صاحب ہیں تو السلام علیکم جواب دے دیں. یہ بڑی گل ہے راجہ صاحب دی ہیں, اسی تے بڑے خوش ہونے ہیں راجہ صاحب آئے نے. راجا صاحب دی فوٹو ویکھ کے تسی جلدی جلدی پک کر لیندے ہو. راجا صاحب انج نہیں آندے. ہاں نہیں یہ ٹھیک ہے چلو, اینی تے نشانی یاد رکھ لو کہ انج نہیں آندے. یہ ٹھیک ہے. دیں. چلے میں آپ کو اصولی جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق امت مسلمہ میں دو عقائد شروع سے ہی موجود تھے. ایک کچھ جو زیادہ اکثریت تھی وہ جو ہے وہ حیات مسیح کی قائل تھی, اور کچھ لوگ اس کو اپنے علم تدبر, اور یہ دونوں جو چیزیں تھیں علم اور تدبر اور قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں دو مختلف نتیجوں پہ دو مختلف گروپس پہنچ گئے تھے. اچھا اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے کیا کام کیا اور کیا ڈفرنس تھا, وہ یہ تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ تو اس پہ بلیو نہیں کرتے نا, تو ڈیفینیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے آپ اس کو مان لیں. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب حکم کا درجہ رکھتے تھے. مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے, یار یہ ذرا میوٹ کر لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس پا کے, اللہ تعالیٰ سے الہام وہی پاک. ایک منٹ دیجیے, یہ پھر مجھے یہ دیکھیں نا نیچے لوگ کالنگ کرنے کی, میں اس کو ذرا کروں. دیکھو میں ڈرائیو کر رہے نہیں رہا تو سانی صاحب نے کوئی میسج لکھا میں دیکھ نہیں سکیا. جی میں کہ کوئی میسج میں دیکھ نہیں سکیا. کالیں کرنے لگ جاتے ہیں نو کالر آئی ڈی سے. اب میں نے آف کر دیا اپنا. اچھا اب نہیں کریں, کر کے دیکھو نیچے کون کون بیٹھا ہے, کون کرتا ہے یار, ایسے نہ کیا کریں پلیز. اچھا تو عامر بھائی میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. جو آپ نے بات کی نا کہ صرف مجھے ہی بتایا گیا, میں اس کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ حوالے لگائے جائیں یہاں پر, سر سید کا بھی اور حضرت مرزا صاحب کا بھی. لیکن میں آپ کو کیونکہ ابھی حوالے موجود نہیں ہیں آپ کے پاس بھی, تو میں آپ کو ایک اصولی جواب دیتا ہوں اس کا, جو صحیح جواب ہے. جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں دو عقیدے تھے. جو امام مہدی نے آنا تھا اس کا ایک کام حکم فیصلہ کرنا بھی تھا خدا سے. تو خدا سے الہام پا کر دعویٰ کیا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا وفات مسیح والا یہ درست ہے. حالانکہ قرآن پاک میں تو وہ عقیدہ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا, لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اس میں کچھ لوگوں کا عقیدہ وہ جو تھا وہ غلط ہو گیا تھا, اس کو درست کیا. اب یہ جو بات کریں نا صرف مجھے ہی بتایا گیا, یہ بات بھی درست ہے. وہ اس طرح درست ہے کہ سر سید یا اس سے پہلے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, کسی ایک کا بھی دعویٰ نہیں ہے. حضرت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خدا نے بتائی یہ بات. تو یہ بات بھی حضرت مرزا صاحب کی درست ہے کہ ہاں مجھے ہی صرف بتایا گیا. اور یہ بات درست ہے کہ 1400 سال میں حضرت مرزا صاحب بھی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حیات جو عیسیٰ کا عقیدہ وہ غلط ہے اور وفات عیسیٰ کا عقیدہ صحیح ہے. اور قرآن پاک کی تو آیات موجود ہیں جو کہ قد خلت من قبل رسول والی آیت ہے, وہ ایک واضح آیت موجود ہے جو کہ وفات مسیح پر مہر ہے. لیکن کیونکہ لوگ کچھ آیتوں سے تھوڑے وہ جو رفع والی آیت سے تھوڑا دھوکہ کھا رہے تھے, تو سر سید احمد خان بھی وہ تھے جو کہ اس بات کو اچھی طرح ماشاءاللہ سمجھ گئے اور وفات مسیح کے قائل تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب نے ان سے عقیدہ لیا ہے, یہ بات کا کوئی پوائنٹ بنتا ہی نہیں ہے, سراسر غلط ہے. اگر ان سے لینا ہوتا, دیکھیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اگر ان سے لینا ہوتا تو عقلی طور پہ یہ چاہیے تھا کہ شروع سے ہی وہ اس عقیدے کے قائل ہوتے. شروع سے وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے, وہ عام ایک عقیدے کے قائل تھے.
اور نبی تو امی ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے تبھی اس کی اصلاح ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نبوت کا کام۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، گائیڈ کر دیا اور بتایا کہ کثرت سے الہامات ہوئے کہ تم وہ شخصیت ہو، تب یہ ساری چیزیں کھول کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ تو اس میں کوئی بھی میرا نہیں خیال کوئی اعتراض بنتا ہے، نہ کوئی تضاد بنتا ہے۔ جزاک اللہ۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا، رانا راشد صاحب، کہ وہ بات جو پہلے سے موجود ہو ہماری آنکھوں کے سامنے وہاں پر لکھی پڑھی ہمیں نظر آ رہی ہو، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات صرف مجھ پر کھولی گئی ہے؟ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے فرق میں نے بتایا، آپ نے سنی غور سے بات۔ سر سید کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ انہیں اللہ نے بتایا، مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں خدا نے بتایا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور انہوں نے حکم کیا اس کو، اس میں فیصلہ کیا نا، مرزا صاحب نے آ کے فیصلہ کر دیا کون سی بات درست ہے کون سی غلط۔ اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں، آپ نے سر سید کی یہ بات مان لی ہے؟ آپ کا کون سا عقیدہ ہے؟ اچھا، اگر سر سید نے لکھ دیا تھا، اگر ماننے والے ہوتے تو آپ بھی مان لیتے، یہ ظفر اللہ صاحب بھی مان لیتے، آپ کے علماء بھی مان لیتے، لیکن آپ کے علماء نے تو نہیں مانا۔ تو اگر ماننا ہوتا تو وہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، آپ نے کیوں نہیں مانا؟ آپ ابھی بھی حیات عیسیٰ کے قائل ہیں، حسین عیسیٰ نے مان لیا، وفات عیسیٰ کے قائل ہیں۔ بھائی بات یہ ہے رانا صاحب کہ ہم تو سر سید کو بھی اتنا ہی، اس کے نظریات کو اتنا ہی غلط سمجھے جتنا مرزا صاحب پھر آپ صرف مرزا صاحب کی ایک نفرت، تعصب اور مخالفت میں ایک اعتراض کر رہے ہیں جس اعتراض کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سر سید سے لیا، نہ کہیں لکھا ہے نہ کوئی پروف ہے، انہوں نے خدا نے بتایا۔ آپ اگر مجھے بولنے نہیں دیں گے، جی اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو میں جی ٹھیک ہے، بولیے۔ کیسے بیان کر سکوں گا کوئی بات یہ ہے کہ سر سید نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن اس نے اپنی عقل، اپنی تحقیق، اپنے فہم کی بنا پر کہی ہے۔ بھائی قرآن سے مجھے یہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو سون تھیوری ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی، وہ جرمنی کا جو محقق تھا کارل وینتورینی، اس نے پیش کی اور دوسرے نے پیش کی، تو اس کو ملا جلا کے اس نے یہ بات کہی۔ لیکن مرزا صاحب نے وہی بات جو کہ آلریڈی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے، اس پر نہ صرف یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ الہاماً مجھے بتائے گی، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صرف مجھے بتائے گی۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ آپ مجھے دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی دلیل دیں نا کہ مرزا صاحب نے وہاں سے دیکھا، یہ واقعی اللہ نے بتایا۔ یہ تو آپ کیونکہ مخالف ہیں، دیکھیں آپ مخالف ہیں، آپ یہی کہیں گے، ہم ماننے والے ہیں، ہم ظاہر یہی کہیں گے کہ اللہ نے بتایا۔ تو اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ اگر تو مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے پہلے کوئی لکھا تھا جی ان کا لکھا ہوا، جی، اور یہ پہلی دفعہ مجھ پہ کھلی ہے، تو اس کے بعد حسین صاحب اصل میں نا میری یہ وہ ہے نہیں، تھوڑی ایسی عادت، تھوڑی میرا ایسا طریقہ کار نہیں ہے، میں ایک ہی بندے سے بات کرتا ہوں، یا تو وکیل کر لے یا نہیں میں کوئی آپ بات کرتے رہیں، اس کو چاہیں تو نوٹ کر لیں تو چاہے رد کر دیں، کوئی کر لیتے ہیں۔ جی کریں، پھر میں آپ سے ہی بات کروں گا، آپ بتائیں۔ میرا مقصد یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کی ریلیونسی میں آپ کو انگیج نہیں کر رہا کہ آپ ضرور میرے ساتھ بات کریں، بے شک نہ کریں، اور بے شک میری بات کو رد بھی کر دیں کہ نہیں تم نہ بولو، تو اس پہ بھی میں راضی ہوں۔ آپ بتائیں اپنے کاؤنٹر میں اس کو اگر اس میں انکارپوریٹ کر سکیں تو اتنی بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب اگر یہ فرماتے کہ یہ جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے یہ میرے علم میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو بعد میں پتہ چلا کہ سر سید نے بھی ایسا لکھا ہے، تو ٹھیک ہے، جو وہ لکھتے تو ایسا ہی تھا۔ اچھا ایک منٹ، آپ مجھے ایک منٹ آپ چپ ہو جائیں، میں حسین صاحب سے سوال کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے یہ کہیں لکھا ہے کہ میں نے سر سید سے یہ لیا ہے یہ والا آئیڈیا؟ نہیں، اچھا یہ نہیں لکھا۔ تو آپ کی دلیل یہ ہے، بڑی مطلب عجیب سی دلیل ہے کہ مرزا صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ سر سید نے لکھا ہے لیکن مجھے اللہ نے بتایا، یہ کیوں انہیں بتانا چاہیے تھا؟ اس وجہ سے اس لیے کہ سر سید سے پہلے اور لوگ بھی یہ مانتے تھے اس طرح۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سر سید تو بہت قریب ترین بندہ تھا نا جس سے ان کے تعلقات تھے،
سر سید احمد خان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور سر سید احمد خان کی تفسیر ان کو دکھائی گئی تھی ٹھیک ہے، جب وہ 1864 اور 68 میں سیالکوٹ میں تھے، تو ان کو پتہ چلا تھا کہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تو اور وہ جو تفسیر تھی اس میں یہ وفات مسیح والی بات بتائی گئی تھی، کہیں ہے ایسی بات؟ وہ تفسیر ان کو دکھائی گئی تھی، انہوں نے منگوائی تھی اور اس کو ناپسند کیا تھا، یعنی ان کے میں آ گئی تھی، یہ بات ہے، یہ بات ہے، بالکل بات درست ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو سچائی کی نشانی ہے نا مرزا صاحب کی، ٹھیک ہو یہ تو سچائی کی نشانی ہے، کیونکہ مرزا صاحب جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا تو وہ اپنے فہم کے مطابق جو سمجھتے تھے اس پہ آنیسٹلی قائم تھے، وہ اگر انہوں نے عقیدہ لینا ہوتا تو اس وقت لے لیتے سر سید سے، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو انہوں نے وہاں سے لیا ہوتا، اس کا مطلب وہاں سے نہیں لیا، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں سے نہیں لیا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کو بتا دیا تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس بات کو ظاہر کریں، کیونکہ خدا نے بتایا۔ ٹھیک، اس میں تو مرزا صاحب خود کلیئر ہو جاتے ہیں اس بات سے، تو اور ٹھیک، جی صحیح بات۔ باقی بات یہ ہے، میں پھر یہ بات ایک جو پوائنٹ ہم کل بھی وہ ہمارے لوگ ہم کر رہے ہیں کہ یہ حکم والی بات ہے، ٹھیک ہے آپ تو نہیں مانتے، یہ حکم والی جو بات ہے یہ کیا امام مہدی کی نشانی ہے؟ آئی تھنک سو، ادھر امام مہدی یا مسیح کی، جو عیسیٰ کی ہے، آئی تھنک عیسیٰ کی ہے، مجھے حدیث ڈائریکٹ یاد نہیں، ایسے میں آپ کو غلط کہہ دوں کیونکہ جو حدیث پاک موجود ہے اس بارے میں، کسی کو پتہ ہے ہم جی کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ہاں جی بالکل، مہدی کی نہیں۔ جی اپنا حسینی بھائی جی جی تے کم از کم پونا گھنٹہ بلکہ گھنٹے تو زیادہ انہاں نال عامر نذیر صاحب نال ملا کے آیا، جی جی ایک گل رانا صاحب نے بھی وہی کیتی کہ جیڑی رہنمائی انہوں نے اللہ نے کیتی، وہ انہوں نے کہا کہ میں پہلا بندہ جنہوں یہ رہنمائی ہوئی ہے، رب والوں تصدیق کہہ لو ہو گئی۔ اچھا چلو یہ جو کر لگی ایک منٹ واسطے اے جڑا وفات مسیح والا مسئلہ ہے یہ تو انہوں نے دس دیتا کہ منو اللہ نے رہنمائی کیتی، ٹھیک ہے۔ جیڑا نزول الملائکہ دا انکار ہے کہ فرشتے زمین تے نہیں اتر دے، دوسرا ہے کہ فرشتہ نبی نو اس طرح دسدا ہے، او دے ذہن یا او دے خیال وچ او دی تصویر پیدا ہوندی ہے، عکس پیدا ہوندا ہے، جس طرح تسی آئینے دے سامنے کھڑے ہوندے ہو نا تے آئینے چ تہاڈی تصویر بندی ہے، ایسے طرح فرشتہ جڑا ہے وہ دراصل بندے دے ذہن دے وچ جنریٹ ہو جاندی پکچر، نہ کہ فرشتہ زمین دے اوتے نازل ہوندا ہے، فرشتے تے اپنی جگہ تو وہ چھڑدے ہی نہیں آنا اپنا مستقر۔ اے گل بھی تے سر سید نے لکھی، اینو تے الہام ال بھی نہیں منسوب کیتا، تے سیم وہی گل کاپی کر کے لے دیتی ہے۔ اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے وفات مسیح پر؟ آپ نے سر سید کی بات کیوں نہیں مانی؟ آپ جو ان کے اتنے حوالے دے رہے ہیں اور آپ کو اتنا فکر ہے کہ مرزا صاحب نے فالو کر لیے، تو آپ نے کیوں نہیں فالو کیا؟ آپ کیا سمجھتے انہوں نے غلط لکھا ہے؟ سب اگر آپ یہ سمجھتے غلط لکھا ہے تو پھر آپ ان کے حوالے پیش نہ کریں، آپ کی نظر میں تو گمراہ ہے نا سر سید؟ گمراہ تو اچھا، تو ایک گمراہ بندہ ہو اس کی کوئی کاپی کر کے اس کے اوپر اپنا کوئی لیبل، تو آپ کو کیا فرق پڑا؟ ایک گمراہ کی نعوذ باللہ دوسرے گمراہ نے کاپی کر لی، آپ کا تو عقیدہ ڈیفرنٹ ہے نا، آپ کا تو مقصد ہی نہیں بنتا اس میں، آپ تو حیات مسیح کے قائل ہیں نا، اچھا آپ حسینی صاحب کا چکر ہے، ملکی لیکن نا حسینی صاحب علی والا اعتراض کریں، ان کا کام بنتا ہے اعتراض کریں، کیونکہ وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، وہ لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر چور کو رستے میں چور پڑ جائے نا، اس سے لوٹ لیں، بندوق بھی چھین لیں، آپ کے زبان پہ لعنت بے شمار، آپ کے منہ پہ چور آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا، آپ کی گندی سوچ پہ لعنت۔ میں نہیں کسی کو چور کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو معاشرہ ہے، جو قانون ہے، ملک ہے، کیونکہ آپ جتنے مہذب رہیں گے میں مہذب رہوں گا، جتنا بدتمیزی انڈائریکٹلی بھی کریں گے نا میں بدتمیزی کا جواب دوں گا آپ کو۔ آپ نے خود کہا کہ ایک گمراہ سے دوسرے گمراہ نے، میں نے اس سے تمہارا کوئی کام ہے، تم خود چور ہو نا، تم اپنا کیوں نہیں کیتا بتاتے؟ بتاؤ مجھے، چلو آپ بتاؤ اپنا کیتا کیوں نہیں بتاتے؟ بزدل ہو تم، میں نے کوئی بات نہیں کہی، آپ ٹاپک چینج کر دو، تم بزدل انسان ہو، اپنا کیتا نہیں بتاتے نا۔
نہیں چور کو چور اچھا، کر آپ کے غصے میں آ گئے ہیں. میں نے کوئی ایسی بات ان کی طرف نہیں کی، میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ اگر ایک غلط چیز غلط بندے سے لے کر دوسرا غلط بندہ بھی استعمال کر رہا ہو، جس طرح آپ نے گمراہ کا کہا، تو بھی قانون تو اپلائی ہوتا ہے نا، کہ آپ نے یہ کیوں اپنا لیبل کیوں لگایا اس پر. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں کہ لیبل نہیں فرشتوں لگایا کا نا، یہی نزول بات کا آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. لیبل نہیں لگایا نا، آپ کو بتا تو رہے ہیں. اور جو آپ نے بھائی بات کہی ہے نا، جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو باتیں انہوں نے اچھی باتیں لی ہیں اور وہ ٹھیک تھیں، اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. یہ بھی سچائی کی نشانی ہے. بیسیکلی اگر وہ جو انہوں نے اس کو جس چیز کو صحیح سمجھا سر سید کی، یا جس بھی وہ اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اس کو انہوں نے صحیح ہاں، سمجھا، یہ تو ٹھیک بات ہے. اگر اس کی میری بات سنیں، اگر اس کی بات کو صحیح سمجھ کر کاپی کر کے کہتے کہ یہ بات سر سید کی ہے اور بالکل درست ہے، تو پھر بھی اس پر کوئی اعتراض کسی کا نہیں ہوتا. میں الزامی جواب پہ آنا نہیں چاہتا. میں آپ کو الزامی جواب دوں نا ابھی، تو پھر آپ نے کہنا کہ اوہ توہین ہو گئی. آپ کو پتا ہے عیسائی قرآن پاک پہ نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کاپی کیا ہے. پتا ہے آپ کو؟ وہ آپ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر، آپ رہ نہیں میں رہ نہیں سکتے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی تو آپ نے علم دیا و کہ میں عقل آنا صرف نہیں نا چاہتا، لیکن مرزا صاحب پر آئے ٹوٹتی ہے. بغیر. میں اس کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. میں نے کوئی توہین نہیں کی، میں بتا دیتا ہوں. اب آپ نے کبھی بھی تو نہیں کی، نہ آپ اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن سن میں لیں. جواب اب دوں گا. میں جو عیسائیوں کو جواب دیتا ہوں وہ بھی سن لیں. میں کیا جواب دیتا ہوں؟ میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر تو پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، ایک منٹ ٹھہر جائے، اگر یہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو سیم ہی ہوگا میرے بھائی. مجھے جواب دینے دینا. پاگلوں کے بچے، اگر انجیل اور وہ ساری کتابیں بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے، تو سیم ہوگا. کاپی کیوں کہتے ہو تم پاگل؟ یہ میں اس کو جواب دوں گا. وہی جواب میں تمہیں دے رہا ہوں. اب ہم جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان کے بارے میں کوئی ایسی گواہی نہیں ہے. مرزا صاحب بھی امید ہے نا. بات تو کرنے دینا یار، بات یہ بدتمیزی نہ کرے. آپ کے مرزا صاحب کی جو پہل تو آپ نے کی ہے نا، میں تو آپ سے بات کر رہا تھا. آج آپ کی اس ساری بات کی بنیاد یہ ہے، مرزا صاحب کی ساری بات کی بنیاد ان کا مطالعہ ہے. ہمارے نبی کی بات کی بنیاد وہی ہے. غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ بھائی بات کرنے دو. رانا صاحب ایک فکرہ دوسرے کا، او بھائی دوسرے کو ایک فکرہ بولنے کی اجازت نہ دیا کرو، اس کو بھی کوئی بول لینا. نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب نے خود کہا کہ وحی و الہام ہے میری. او بھائی بات تو کر لینے دے، دعویٰ کی بنیاد ہی وحی و الہام ہے. بات تو کر لینے دینا. آپ غلط بات کریں گے تو ٹوک رہا ہوں نا. چلیے آپ جو حرکت ہے نا، یہ حرکت جب آپ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، جواب نہیں آتا، یہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں. عامر صاحب آپ لاجواب ہو چکے ہیں، اس کوئی جواب نہیں ہے. نہ تو آپ میں لاجواب ہو چکا ہوں، میں لاجواب ہو چکا ہوں، تو میں تو ٹھنڈا ہوں، مجھے تو آپ بولنے نہیں دے رہے. آپ دوسرے کی بات کے اندر بار بار بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پریشانی بنی ہوئی ہے. چلے کریں سوال، آپ سوال کریں، جواب دینے کو تیار ہیں. ان کو مکمل کرنے دیں. ان کی بات کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہ جو بات کر رہے ہیں نا، ان کو پوری کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حد نہیں ہوگی ویسے. میں تو جناب تہاڈی سفارش کر رہا کہ تہانوں پوری گل کرن دیں. تہاڈی مہربانی جی سفارش کیتی جے تے شاید ہن کوئی 2-3 فکرے میں بولن چ کامیاب ہو جاؤں. ہو جاؤ گے بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی پاک نے انجیل سے یا تورات سے کوئی بات کاپی کی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر آ پڑے. کہ کس بندے پر الزام لگاتے ہو؟ جو لکھ پڑھ نہیں سکتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، لکھی نہیں ہے، امی ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہو. جبکہ آپ کے مرزا صاحب پر یہ الزام اس لیے لگتا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ ساری تحریریں پڑھی ہوئی ہیں، اور جس طرح حسینی صاحب بتا رہے ہیں کہ سر سید احمد کی بھی تفسیر دیکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، اور ان کے سارے اس باتوں کا نتیجہ ان کا مطالعہ ہے، وہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہی بات جو سر سید نے لکھی ہے نا نزول الملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے انکار کے بارے میں، یہی بات مرزا صاحب نے تذیل المرام میں لکھی ہے. یہی بات سر سید نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ فرشتے اتر نہیں سکتے، فرشتے ایسے منعکس ہو کے اس کے دماغ میں آتا ہے جس طرح جنونی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، ایسے وہ محسوس کرتے ہیں. یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے وہاں سے لے کر لکھی ہیں. تو یہ تو ان کا مطالعہ ہے نا، ان کو تو کہا جائے گا کہ آپ نے وہاں سے لے کر لکھی ہیں، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں کتابیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اور یہ تفسیریں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا صاحب آپ جب جواب ریفرنس دیتے ہیں. صابری صاحب جواب دیتے ہیں.
कुछ ना अच्छा टाइम, अगर जब तक आपका टाइम की इजाजत की आप आपकी है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। साबिर साहब, मिर्जा साहब ने आप मिर्जा साहब के अल्फाज में जो आप त्रेवे ही बोल लो, त्रेवे ही बोल लो यार, त्रेवे शुरू हो मैं जाओ, कोई तो गल कहना नहीं। पाया अमन नजीर, त्रेवे ही माइक खोल के शुरू हो जाओ तो मैंने समझ आ जाएगी थोड़ी तरह दी। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ अमन नजीर साहब को बोलने दे। ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। भाई सवाल ये है कि मिर्जा साहब ने वो सारी बातें सर सैयद अहमद खान की वहाँ से कॉपी की हैं उसकी तफसीर से, और उनको किसी को तफसीर उसका इल्हाम का नाम दे दिया कि मुझे अल्लाह ने बताया है, किसी का नाम ही नहीं जिक्र किया कि ये बात मैंने कहाँ से ली। अब ये सून थ्योरी है, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उतार लिया गया बेहोशी के आलम में उससे सलीब से, ये सारी यही बातें उसने लिखी हैं, ये मिर्जा साहब ने भी लिख दी हैं। ये है सवाल। इस पर तो इल्हाम का भी नाम नहीं दिया कि उस पर आपने दावा कर दिया कि ये बड़ा कमाल किया कि मिर्जा साहब ने ये दावा कर दिया कि ये बातें मुझे अल्लाह ताला ने बताई हैं। ठीक, उस पर तो दावा कर दिया, इस पर तो दावा भी नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है। जब मुकम्मल इसका क्या जवाब है? हो गया मुकम्मल, फिर जवाब खत्म हो गया। हाँ जी, अच्छा खत्म हो ਹੁਣ गया। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਚ ਆਂਦਾ फिर आपको परफेक्ट चीज मिल गई है जिसको सोचा भी नहीं था। ਉਹ ਸਾਰੇ लास्ट पीस था गुड़िया, बड़ा ढूंढा, मैंने भी ढूंढा तो मैंने कहा कहता लास्ट ਸਾਹਿਬ पीस। पूरा वो म्यूट शहजाद भाई आप हम लोग सो गुड आ है। जाते हैं, म्यूट लगाए हैं। It's शानी साहब pretty- उसका म्यूट लगाए जरा। शहजाद भाई जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਮਾ ਕਤਲੂ ਉਹ ਮਾ ਸਲਬੂ ਵਲਾਕਿਨ शुबह लहम, यकीनन वलाकिन शुबह लहम, कि ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सलीब दिया गया, लेकिन उनको शुबह हुआ है, गल शुबे च पै गई है। ये ठीक है ना जी? हुण ये दसो कि ये आखिरी किताब ये जड़ा ना ये आ गया है कलामे पाक च, मेरा इस चीज़ नाल जे कोई तल्लक नहीं कि वो आसमान ते तशरीफ लै गए ने, वो उन्हां दा किधर रफा होया किधर नहीं आया। इस दलील नूं यहूद ने अज तक ढिल होइटे मन लिया। जवाब दिओ। जवाब की देना है? तुसी तो एक तो टेक ओवर कर लिया राणा राशद साहब को, ते मेरे हाले चले गए। वो चले गए ना, वो आ जाएंगे हुणे। मैं तो अगे कहना कि इत्थे किसी ना किसी ना अहमदी दा अटैक हो जाना है, किसी अल्लाह वेले बना अगे देवे भी यार, मेरे ते अगे 2 स्टंट पे ने, खैर मंग दूजे नाल अगे भी है ना, और जमील साहब के दूजे लड़ के भाग गए ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। एक आंदे ने ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਦਾ ਕੇ ਭਾਗ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪਰ ਲੈਂਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਗੇਮ। अस्सलाम वालेकुम। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ राणा साहब कहाँ गए हैं? आ जाते हैं यार, ਤੁਸੀਂ जरा म्यूट लाओ। क्या हुआ है? कुछ हमें भी तो सुनाएं कि क्या बातें हो रही हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਭ ਭਾਈ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵਮਾ ਕਾਤਲੂਹੂ ਵਮਾ ਸਲਬੂਹੂ ਵਲਾਕਿਨ ਸ਼ੁਬਿਹ ਲਹੁ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਯਹੂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੋਏ ਕੌਮਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਥੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸ਼ਗਾਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਸਲਾमुल्लाह अलैहा ਤੇ ਵੀ ਯਹੂਦ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕਸ਼ਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਰਾਫੀਦੀਨ ਜਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਮਤਨਾਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? भाई उस तरफ ना जाएं, ये आगे आगे जाते जाएंगे। बात ये है कि ना तर्जमा आपने पढ़ा है ना राना राशिद साहब ने पढ़ा है। हजूर ने बात ही वहाँ पे डिफरेंट की है, वो ये वाली बात है ही नहीं है जिसके ये चीज यहाँ पे जो साबर साइड भाई मुझे पता है आप वो आपको आगे हजूर ने ये वाली बात की नहीं है। ये जो बात प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो हजूर ने बात उसका तर्जमा खादम साहब पहले पढ़ लें। असल गल है ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3-4 ਬੰਦੇ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਚੋਂ मैं आपको मैं साबर साहब बोला हूँ जी साबर साहब, मेरा एक आपसे सवाल है जी कि मुसलमान जो थे, जब अब्दुल्ला आथम का मुनाजरा हुआ है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से, और उसने इतराज़ात अपने लिखवाए और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने इतराज़ात लिखवाए, जो बाइबल पे आपको थे उसके जो कुरान पे थे उसने लिखवाए, और उसने बड़े संगीन इतराज़ात किए थे। उसके बाद जब पेशगोई पूरी नहीं हुई तो उसके साथ बाज़ारों में ढोल बजा के कौन थे साथ उसके, और क्यों थे? कुरान पर इतराज़ करने वाले का साथ देना ये क्या मुसलमान के लिए जायज़ है? बात और दूसरी तरफ चली जाएगी, वो हम नहीं एक बात है ना कि देखें, चाहे रख लो भिंडी तोरी के जवाब भी रख लो, थोड़े जे करेले पा लो, थोड़े जे करेले पा लो, थोड़ी जी भिंडी तोरी कट के पा लो, थोड़े जे आलू भी विच पा लो, चलो चलन दो भी ना रख लो। नहीं मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मौलवी साहिबान का क्या काम था वहाँ पर? ये भी रख लो, विच सवाल है, ठीक है। मेरी बात सुने ना, मौलवी साहिबान बड़ी मकबूल गल कर रहे हैं शुजात खुरम साहब, इतराज कुरान करीम पे वो ईसाई कर रहे हैं और हजरत मुस्लिम उसके जवाब दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जी पेशगोई पूरी नहीं हुई, अब हमें हक हो गया कि हम ईसाइयों के साथ दें।
ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। वो सिराज भाई ये क्या बात हुई? सिराज भाई वो ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ हाँ, ਹੋਈ। नहीं ढोल बजा बजा के वो जो सिद्धार्थ भाई वो यही चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, वो ये चाहते हैं जो आप चीजें शुरू कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ जाएंगी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਪਰ ਪਿਛਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ठीक हो ਪਿਛਲੇ गया, ਪਾਸੇ ठीक भी हो गया, हो गया, हो है। गया, हो गया। जो खादम साहब आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उनसे बात करें। ਮੈਂ बात ਕਿਹਾ सही सी बात। ਪੈਨਲ ਦੇ हो ਪਿਛਲੇ गया, ਪਾਸੇ हो ਤਾਰਾਂ गया, ਕੋਈ ਨਹੀਂ हो गया। ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पा सकती है। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। खादम साहब वो जो पेज है ना, उसका तर्जुमा जो है ना वो पढ़ लें। ये जो बात यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल उस तर्जुमे के अपोजिट है। बात ये है अपना सब ये हजूर ने कभी नहीं कहा कि किसी और कोई और का यकीन नहीं था। हजूर को सारा पता था कि क्या नाम है, सर सैयद साहब जानते थे, मगर ये बात उन्होंने बयान किया वो टोटली डिफरेंट है। जी जी काबर साइड भाई, बात सुनो। सबसे पहले जो है ना, हमारे नौजवान जो भाई हैं, इनको अपने अंदर हौसला पैदा करना चाहिए। जहाँ मैं अड़ूंगा ना, मैं आपसे मदद मांगूंगा। उन्होंने एक ऐसी बात की है जो आपको शायद पता तो हो, लेकिन इस टाइम आपके ज़हन में ना आ रही हो। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो पीर मेहर अली शाह साहब को चैलेंज दिया था ना तफसीर का, सूरत फातिहा की तफसीर का, उसका जवाब उन्होंने लिखना था। तो वो उन्होंने अपने एक शागिर्द या मुरीद को ये कहा कि वो लिखे। अब उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा। उन्होंने वो नोट लिखने शुरू किए और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ये एक पेशीन गोई थी कि उसको आसमान से रुकावट आएगी जो इसका जवाब लिखने की कोशिश करेगा। गौर से सुने। तो वो उसने अभी वो लिख रहा था, तो उसका जो है ना, उसका इंतकाल हो गया। अब वो नोट्स जो हैं वो पीर साहब ने मंगवाए और दोबारा लिखने शुरू किए। अब ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि पीर साहब ने ये तफसीर जो है अरबी में लिखनी थी, और वो सारे नोट जो हैं वो उर्दू में उन्होंने किताब छापी जिसका नाम गालिबन जो है वो सैफ चिश्तियाई है। वो सैफ चिश्तियाई जब यहाँ पहुंची तो वो सारी किताब वो थी उर्दू में, और वो उसके नोट्स थे जो उनका मुरीद था, और ये शायद उसका नाम शहाबुद्दीन था। तो करमदीन बी ने इसकी तस्दीक की हुई है कि ये पीर साहब ने अपने पल्ले से कुछ नहीं लिखा, ये उसकी नकल मारी हुई है। ये उनका सारा जो नोट्स है ना, उन्हीं को किताबी शक्ल दे के नीचे अपना नाम लिख दिया एक मरहूम की किताब। ये वो सदका है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो उन्होंने सरकत किया, उन्होंने सरकत किया, वो इल्जाम लगा रहे हैं। वही ये सारा जो अदालत में या किसी प्लेटफार्म पर टैली भी हुआ है उस किताब के साथ। हाँ हाँ, तो हम भी टैली कर रहे हैं ना। मैंने सारा दिन और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ नहीं इतनी काफी है यार, ये अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ जी जी ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸਰਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲਿਖਣੇ ਅਰਬੀ ਸੀ, ਲਿਖੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ। ਤਫਸੀਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਸੈयद ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਸੈयद ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਟੈਲੀ ਕਰਕੇ अगर यो टैली करके कोई और बंदा दसे कि पीर मेहर अली शाह होरां ने फलाने बंदे दियां तहरीर चों गल्लां लियां ने,
ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਸੂਨ ਥਿਊਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਸੈਦ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਫਰੈਂਸ? ਅਦਾ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਬਾਈਬਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜੇ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੂਨ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ। ਨਹੀਂ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਸਦੀਕ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਕਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤਾਲਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਤ ਕੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਖਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਦੀਸ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਮਾਖਜ਼ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਖਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਖਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। मतलब है जड़ा कलामे पाक है या ईसा इन्नी मतवफ़ी का व राफिया का इलैया, ये सिर्फ सर सैयद अहमद खान साहब गौर कर सकते हैं, मिर्जा साहब नहीं कर सकते। मनु इजाजत नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत नहीं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਈਦ ਨੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਘੰਟੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਾਪੀ ਇੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸਈਦ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਖਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਸਈਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਕਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ सारा हर तरह तो। अच्छा, वैसे खादिम साहब ये जो कुरान करीम की आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को और आपकी वालदा को, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, एक ऊंची चश्मों वाली जगह पर पनाह दी। तो ये तो साफ हिजरत का बता रहा है अल्लाह ताला कि हिजरत के अलावा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं गए ही नहीं कि जहाँ पर पनाह लेने के लिए गए हों। पनाह दी है तो ये चश्मों वाली जगह सवाए कश्मीर के और है ही नहीं कहीं। अगर इन इलाकों से कोई मिलती है फ़लस्तीन में या उसके आसपास तो फिर बताएं कि ऊंची पहाड़ों की जगह और चश्मे जारी हो रहे हैं वहाँ। रखो अपना शहजाद साहब पूरी बयान। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने दलील खुद भी मसीह हिंदुस्तान में ये पेश की हुई हैं
کہ یہ یہاں کے جو مشہور اس وقت کے راجے تھے، جو یہاں کے حکمران تھے، وہ اس وقت بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ان کو یہ عادت تھی کچھ نہ کچھ لکھنے کی. تو انہوں نے بھی اپنی تاریخوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ایک نبی آیا تھا جو خدا تعالیٰ کا برگزیدہ تھا اور شہزادہ کہلاتا تھا، کہ وہ شہزادہ ہے، آسمانی سلطنت کا شہزادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے، بنی اسرائیل کے. تو اس کے ہاتھوں میں بھی زخم تھے صلیب کے، یہ جو کیلوں کے، اور پاؤں میں بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے سوراخ تھے دونوں ہاتھوں میں بھی، دونوں پاؤں میں بھی. اور ظاہر ہے کہ لمبے تکلیف دہ سفر کے بھی طے کیا ہے، اور یہ ایک پینفل یعنی چیز تھی جو ساری عمر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نشان رہے ہیں. اور وہاں پر روزہ بل پہ جو نشانات لیے ہیں بنی اسرائیل نے اس ٹائم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کے ہاتھوں کے نشان لے لیے تھے، اور پاؤں کے بھی. اور دونوں پاؤں کے نشان دیکھے وہاں پر، اور دونوں ہاتھوں کے دیکھے تو وہاں پر سوراخ ہیں دونوں میں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا، اگر یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، مگر کوئی ایسا بنی اسرائیلی تھا جس کو صلیب دی گئی تھی یقیناً، کیونکہ نشان بتا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھونکے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں میں بھی کیل ٹھونکے ہوئے ہیں. تو اور ساتھ ہی ایک جو ہے سید جو ہیں ان کی قبر بھی ہے اسی روزے میں. تو یہ بھی باتیں بتاتی ہیں کہ یہ سارے ملتے جلتے واقعات ہیں. اور یہاں پر صرف ایک نے نہیں کوٹ کیا کہ یہاں پر یہ آئے تھے، مختلف لوگوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ ہاں ہمارے پاس بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ یہاں پر ایک بادشاہ جو ہے شہزادہ جو ہے یہ آیا تھا، اور ان کے بنی اسرائیل میں سے تھے وہ. تو یہ بہرحال یہ ایون آیت بھی ہے انجیل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں. 2 قبیلے تھے صرف فلسطین میں، اور جو 10 قبیلے تھے وہ اس سے پہلے بادشاہ ایک ان کو قید کر کے لے گیا تھا، اور وہ سارے انہی علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، افغانستان اور کشمیر اور اس کے درمیان میں جو ہیں. تو یہ قوم ہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم ہی ہندوستانی قوم سے تھوڑا سا مختلف ہے. یعنی ان کے پتہ چل جاتا ہے، فلسطین سے ملا کے دیکھو تو ملتے جلتے ہیں ان کے نقوش بھی اور ان کی عادات بھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نہیں گل تھوڑی جی اور دسو نا، بھی گل تو روشنی پاؤ نا، بھئی وہ پہاڑی تے چشمے میف میں گل کھول کے بیان کرو، مکمل کرو گل. نہیں میں کیا کروں، دیکھیں نہ تو یہ ہے کہ کوئی حتمی علم ہے کسی کے پاس کہ آپ کو فیصلہ کر کے دے دے. یہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ علیم تھا اس نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان علاقوں کی بھی خبریں ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بائبل میں کہ آپ اونچی چوٹی پہ تھے جب آخری دفعہ اپنے حواریوں سے ملے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ روح ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ یہ میرا جسم بھی میرے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، اور پھر پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے ہیں. تو یہ کیا اس نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ پہاڑ کے دوسری طرف کہیں گئے ہیں. اگر وہ کہیں، فرض کر بنی اسرائیلی یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم نے دیکھا تو وہ آسمان پہ گئے تھے، تو وہ صلیب کے واقعہ کے بعد کیسے آسمان پہ جانا؟ ان کو کیا تک بنتی ہے؟ یعنی کوئی ایسی وجہ نکلتی ہے کہ صلیب کا واقعہ بھی ہو چکا، جبکہ زخموں سے آرام بھی آ چکے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جائیں؟ کوئی بنتا ہی نہیں اس طرح کا. صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھی جس کو مسلمان جو ہے یہ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ کوئی نعوذ باللہ کسی چور کو شکل دے دی تھی اور ان کو صلیب ہو گئی تھی، وہ بچائے گئے ہیں. اگر چور بھی تھا فرض کریں تو انجیل تو یہ بتا رہی ہے کہ چور بھی بچایا گیا تھا پھر یقیناً، کیونکہ صلیب تو اس کو پوری ہوئی نہیں کہ وہ ڈیتھ ہوئی ہو. وہ یہ مانتے کہ ٹھیک ہے جی 3 دن تک فوت ہوئے تھے پھر زندہ ہو گئے. تو یہ واقعہ بتاتا ہے پورا کہ وہ وہاں پر صلیب پہ بھی زندہ ہی تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چند گھنٹوں میں وفات ہو جائے. اور جب اتارے گئے ہیں زخموں پر مرم لگا کے، وہ ایک مرم بھی ایسا کہتے تیز اس کی قوت ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اس کی، جو وہ دوائی جو تیار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کا حواریوں سے ملنا، اور پھر یہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، ان کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر
क्योंकि चोर को क्या जरूरत थी कि आगे हवारियों से मिले और आगे उनके साथ खाना भी खाए और उनको कि ये कहे कि जी ये देखो मेरे हाथों के जख्म, मैं तो जिंदा हूं और मेरा जिस्म भी मेरे साथ है। तो ये सब वाकयात मिलाकर इकट्ठे एक जगह करके देखें तो आपको यही नतीजा निकालना पड़ता है कि यकीनन ये वाकया अगर सच्चा ऐसे ही हुआ है तो हिजरत ही बनती है, उसके बाद कोई और नतीजा नहीं निकलता इसका। जारी रखो, गल तो रोशनी पाओ पूरी तरह, समझ नहीं। मैं आपको आप कुछ आप रोशनी डालें, जो आपने कहना है कहें इस बारे में, ठीक है? पूरी तरह गल समझाओ ना भी ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ और सेर असल गुफ्तगू फरमाओ। हाँ, ये साफ सारी दुनिया जानती है, ये अरब का इलाका है सारा, ये फलस्तीन भी, और इन इलाकों में ऐसी ऊंची पहाड़ी जगह है ही नहीं जहाँ पर चश्मे बहते हों, और वहाँ ऊंची जगह पे पनाह दी हो गई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने। वो है तो वो दिखाएं कहीं, आज भी मौजूद होने चाहिए, कुछ पता तो लगे कि यहाँ पर कभी चश्मे थे। कोई नहीं इतने रोशनी पाओ। साथ में फिर जिक्र हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का भी है कि मरियम अलैहिस्सलाम को भी दी पनाह दी। सलीब का वाकया देखे तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का उसके बाद कहीं जिक्र ही नहीं मिलता कि वो कहाँ गई, क्या क्या वाकयात उनके साथ हुए, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, कोई पता नहीं चलता। क्या मतलब निकलता है कि वहां पर वो मौजूद ही नहीं थी सलीब के वाकया के बाद। अगर होती तो यकीनन वो कुछ ना कुछ वाकयात लिखने वाले लिखते। म्यूट ना करें, बात जारी रखें थोड़ी सी। आप वैसे के खाना शाना खा रहे हैं कुछ, आप अपना टाइम ले लें जितना लेना है। नहीं, मैं बात आपकी तवज्जो से सुन रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, जारी रखें। नहीं, ये परवेज साहब भी हैं, साबर साहब भी हैं, कश्मीरी साहब भी हैं, कोई ना कोई तो कुछ और भी बोलेंगे। नहीं, वो गिर गए हैं ना, वो तो क्या नाम है उनका, उनसे अब आपने टेक ओवर किया, अब आपने करनी है बात, मुकम्मल बात करें। लो जी कि शहजाद साहब कर रहे हैं, कर लो तफसीली गल पे कर दें, है जी। तफसीली गल सुना रहे नहीं, गल एक तो तफसीली कर दें, दूसरा वाजे कर दें गल नूं। ते लो जी पाओ रोशनी तरह शहजाद साहब, ते हो सकता है भट्ट साहब भी आ जान, तो भट्ट साहब आवन तो फिर रौनक ही हो जाए ना। अच्छा हुसैनी साहब, एक बात की समझ नहीं आती जी जी, कि ये जो अंजील में लिखा हुआ है कि पहली आयत चंद पढ़ के देखे ना, उन्होंने स्ट्रेट वाकई ये लिखा, मरियम अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ, मंगनी हुई है हजरत यूसुफ नजार से, जो उस वक्त थे, उनसे शादी का जिक्र नहीं कहते, मंगनी का जरूर जिक्र करते हैं। मंगनी का जिक्र हुआ है तो मंगनी में फिर वो यूसुफ उनको लेके चला गया, 2-3 महीने तक मंगनी की हालत में ही वो फिरते रहे। हाँ, और फिर वो बैत है या अलबैत है क्या, जो उनकी खाला है, फिर उनके घर भी गए। तो उस वक्त मंगनी में मेरा ख्याल इस तरह हो जाता था, लेकिन कुरान करीम उनकी मंगनी का कोई जिक्र नहीं करता। मगर मेरा नहीं ख्याल हुसैनी साहब ये मंगनी के वाकयात हों, ये यकीनन कोई निकाह का वाकया है। अच्छा, निकाह का ये वाकया कहते हैं कि जो मंगनी हुई, क्योंकि अगर इतनी पारसा हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी नेकी की कुरान करीम गवाही दे रहा है, लेकिन नेक अगर औरत हो तो मंगनी वो भी कर सकती है, उसमें क्या? नहीं, वो कहते हैं कि वो उनके साथ अपने पैदाइश बेटा होने से पहले ही चली गई। कहाँ चली गई उनके साथ, कैसे हो सकता है ये? वो तो गई नहीं गई। नहीं, वो अगर मंगनी को शादी कहते होंगे ना, शादी को मंगनी, ये बात होगी। हाँ, तो नहीं, मंगनी में इवन यहाँ पर भी आप मुसलमानों में भी देख लें, मंगनी हुई हो किसी बच्ची की लड़के के मेरा साथ। ख्याल है मिर्जा साहब ने कहीं लिखा है कि वो मंगनी ऐसी तरह की होती थी कि उसमें आना जाना भी हो जाता था, बच्चे भी हो जाते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मंगनी की मंगनी भी रहती थी, शादी की शादी, दोनों बातें हो जाती थी। वाकई? हाँ जी, बिल्कुल। फिर स्टेट हो सकता निकाह ही हुआ हो। यही वो कहते हैं कि मंगनी का इस तरह का तरीक था कि उस वक्त के रिवाज के मुताबिक ओके, मंगनी में ही तलकात काफी सारे वसी तर हो जाते थे, आना जाना, बच्चे भी हो जाते।
تو یہی تو حضور نے بھی گواہی منگنی دی ہوئی ہے پلس کہ نکاح جی ہیں؟ منگنی پلس نکاح ہے نہیں منگنی، وہ کہتے ہیں کہ منگنی میں یہ سب کچھ ہو جاتا تھا۔ پرانے زمانے مگر 2000 سال حسینی صاحب پہلے بنی سادہ اسرائیل زندگی میں بھی تو سادہ کوئی نکاح لوگ کا رواج ہوگا کہ نہیں؟ لیکن رات بھائی نکاح کا جو لفظ ہے اور نکاح کی جو رسومات ہیں وہ کیا چیز ہے؟ کس کو آپ نکاح کہتے ہیں؟ اعلان کرو جی، یہ نکاح کہاں تو لکھا یہ ہے ہے کہ نا کہ اعلان کرو تو نکاح اعلان کرو، نکاح ہوتا ہے؟ مثلا اعلان کرو۔ مسلمانوں میں تو نکاح یہ ہے نا کہ یہ مطلب گواہ حضرت مریم اسلام آنے کے بعد تھی یا پہلے کا واقعہ ہے وہ ان نہیں، کا؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مطلب ان کے سوال اوپر ہے کہ اسلام کے احکامات کیوں لگاتے ہیں؟ اسلام تو بعد میں آیا۔ نہیں میں پریزنٹ کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے اسلام میں ہے ہاں اسی طرح سے اگر وہاں نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس سے پہلے نکاح یا وہ اس طرح بات کی آپ کہہ رہے ایجاب و ہیں قبول تو ہوتا ہوگا، میں وہی کہہ یہ رہا تو ہوں نا، نہیں کہ جب ایجاب و قبول ہی نہ ہوا ہو۔ ایجاب و قبول اسی کا نام ہے نا کہ جب لڑکی نے آ کے لڑکے کو کہا ہیلو تو اس نے کہا ہائے اور ہے، تو ایک طرف سے ایجاب ہوا دوسری طرف سے قبول ہوا اور دونوں نے۔ اچھے رکھ یہ کیا بات کر بالکل رہے صحیح کہہ ہیں؟ جی، اچھا بالکل نہیں صحیح۔ یہ نہیں ہے ایجاب و قبول؟ نہیں میرا مطلب ہے گواہان، ایسا وہ انجیل لکھتی ہے کہ گواہ موجود تھے، تو اس او کا بھائی مطلب ہے جب کہ یہ وہ دونوں جب دونوں لڑکی لڑکا باہر جائیں گے سواری پہ بیٹھ کے اور لوگ ملیں گے، ان کے گھر جائیں گے، 4 5 10 آدمیوں ملیں گے تو وہ گواہ نہیں بنیں گے لوگ کہ یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں؟ مگر حسین صاحب قرآن کریم تو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ولی بنایا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ نہیں ولی نہیں بنایا تھا، نہیں سوری، ولی نہیں، وہ جو کفیل بنایا کفیل تھا۔ بنایا تھا، ہاں کفیل بنایا تھا۔ وہ کفیل تو اس بات کے لیے بنایا تھا کہ وہ ان کو پڑھائیں گے، سبق پڑھاتے تھے وہ تو بچی تھی چھوٹی جب اچھا چرچ میں اچھا پڑھتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ مگر میرا یہ خیال ہے کہ بہرحال ان میں بھی ایجاب و قبول یا نکاح کا کوئی رواج تو ہوگا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر آپ اعلان کہتے ہیں تو جب آپ لڑکی لڑکا باہر نکل جائیں اور لوگ ان کو دیکھ لیں کہ یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں تو یہ اعلان نہیں ہوتا؟ تو اور پھر جب حسینی صاحب پھر یہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ یہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ تو باپ کا تو واقعہ صاف لکھا ہوا ہے کہ باپ تو یقیناً یوسف نجار ہی ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ نہیں بات یہ ہے کہ جہاں تک باپ قرار دینا ہے کہ فلاں باپ ہے، یہ بات تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ میرا باپ یوسف نجار ہے یا یوسف نجار نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے پھر تو ٹھیک ہو گئی بات، لیکن اگر انہوں نے نہیں کہا تو ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہی نا، یہ دیکھیں اگر کسی کا بیٹا ہے اور 600 سال بعد یا 400 سال بعد عیسائی اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دے یہ جی کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، میرا خیال ہے مرزا صاحب نے ازالہ ہم میں لکھا ہے کہ وہ 15 برس کی عمر تک اپنے باپ کے ساتھ بڑھئی کا کام کرتے رہے تھے۔ یہ ہاں جی، تو یہ کیا اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے پھر کہ باپ ہی تھے یوسف نجار جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اچھا یہ انجیل میں پھر یہ بھی ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے جو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ جب یہ ستارہ نکلا تھا جس کے بارے میں ان کی تورات میں یہودیوں کی لکھا ہوا تھا کہ وہ جب مسیح آئے گا اس کی پیدائش پہ ایک ستارہ طلوع ہوگا جو بڑا روشن ہوگا اور یہودی اس کو پہچانتے تھے ستارے کو، تو وہ ستارہ طلوع ہوا ہے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، تو وہ حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف نجار جو ہیں جب لوگ سفر کرنے لگ پڑے اور بادشاہ نے بھی اپنے آدمی بھیجے کہ فلاں علاقے میں جا کے دیکھو کہ بنی اسرائیل کے گھر میں کون کون سے بچے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف نجار اپنے بیٹے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مصر کی طرف چلے گئے۔ اچھا، یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعات تو سارے ہی آپ نے صحیح بتا دی ہیں، یہ تو پھر واقعات تو میرا خیال ہے کافی بات واضح کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہاں وہی نا کہ یہ بچہ جب چھوٹا تھا
تو وہ لے کر وہاں چلے گئے، جب بڑا ہوا ہے تو پھر واپس آئے ہیں۔ نہیں ہوں کوئی ایڈا مسئلہ نہیں رہا، جدوں ماسٹر صاحب خود تشریف لے آئے نے تو باقی گل انہاں کو پوچھ لینے ہیں، اپنے آپ ساریاں گلاں سمجھا دین گے۔ ہیں جی میں کہنا جی ساری گلاں ٹھیک ہو جان گیاں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ واہ کیا بات ہے۔ میں کہنا علامہ صاحب بیٹھے نے انہاں نوں سارا کچھ ہی پتا جی دربار دا تے اگلیاں پچھلیاں گلاں دا۔ وہ کہتے ہیں میرے فرقہ کے لوگ بولتے جائیں گے، لوگ سنتے جائیں گے اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ کس کا کال ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کتوں ایک کال لے کے آتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا کال ہے کہ میں دنیا میں آخری نبی ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے کاروبار کے لیے استعمال کرنا اور میرا آقا کسی نے نہیں مننا۔ ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے۔ حال سونی صاحب۔ میں تو بڑے مسائل پیچیدہ و پوشیدہ۔ حسینی صاحب تھوڑے دن پہلے میں علامہ ناصر مدنی صاحب نو سنیا ہے، جی جی رحمت اللہ علیہ۔ بڑی خوبصورت گل فرمائی ہے۔ اچھا جی کیا فرمایا علامہ صاحب نے؟ فرماتے نے اگر اس ملک وچ پاکستان وچ ختم نبوت دا مسئلہ نہ ہوندا تے اسی سارے علماء نے رکشے چلانے سی۔ وہ سارے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے تالیاں ماری، انہوں نے کہا واقعی یہ سچ بات ہے۔ کہتا یہ ختم نبوت نہ ہوتی تو مولویوں نے رکشے چلانے سن۔ نہیں تو سارے ہنسے کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ خادم صاحب ان کی آپ نے دوسری بات نہیں سنی، وہ کہتے سمجھ نہیں آئی کہ ختم نبوت رکشے نال کے تعلق ہے۔ ایڈے بھولے بادشاہ، کیا بات ہے حسینی صاحب۔ خادم صاحب انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے علامہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ وکیل اور مولوی ایک جیسے ہیں دونوں۔ اچھا جی ان کا جو ہے پیشہ ایک ہی ہے، وکیل کا بھی، وکیلوں کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم مولوی اور آپ وکیل ایک ہی ہیں بالکل۔ اچھا تو یہ اس کا کیا نکلتا؟ وہ تو فیس لیتے ہیں اپنے کام کی، تو یہ فیس لیتے ہیں کوئی؟ جھوٹ ثابت کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب انہوں نے علماء نو ایک نصیحت کیتی ہے کہ وکیلاں کولو سبق پڑھو۔ انہاں کہا ہے کہ بندہ 35 قتل کر کے آ کے وکیل کو بہ جائے نا، وہ کہندا سکھ نال چاہ پی کے بیٹھی تے ایتھے اسی مسجداں وچ جڑا او بندہ کوئی نماز بھلیا چکے آ بھی جائے تے اسی کہندے تو ایداں متھا ٹیکے ایداں سلام کیتے ایتھے ہاتھ بننے تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہندا جتھے اے نہیں ہوئی پھر اگوں بھی نہیں ہوندی، میں آمدا ہی۔ انہیں کہا امید دوایا کرو لوگوں کو، گل بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਾਹ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ایک ਲਓ। گل انہوں نے اور بڑی اچھی کی ہے۔ مکمل کرانی ہے، وہ شہزاد صاحب نے مکمل کرتی ہے۔ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਓ। وہ ਤੇ آندے رہندے نے، ہن اسی بھੈਣਾਂ بھراواں والے کماں کاراں والے بندے ہاں، سانو کوئی او جی نہیں آندی او کیدا نام ہے۔ ہاں کاروبار والے برادری والا آدمی ہوئے تو پھر یہ گلاں تے ہوندیاں ہی نے نا۔ کیا بات ہے۔ اے جڑی ہن تسی تھوڑی دیر پہلے گل کیتی نا رکشے دا ختم نبوت نہ کیتا لگے، جی اتھوں مینوں ایک گل یاد آئی ہے۔ جی جی جٹ یملا تے خدا نو چور لے گئے۔ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ نہیں آئی تے باقی ساری دنیا اللہ دے بندے کی کرتے رہندے نے۔ حسینی صاحب بعض رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشا چلایا۔ انہیں نہیں سمجھ آندی کہ ماں نو ستان دے نال رکشے دا کی تعلق ہے، کوئی سمجھ یہ نہیں۔ ہن گل واضح ہو گئی نا کہ ਇਹਦਾ ختم نبوت نال تعلق نہیں بلکہ ماں نو ستان نال تعلق ہے۔ عائشہ بچے ایک نواں ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ جی دھرتی ماں کو نہیں ستانا چاہیے، بھائی طرح میوٹ دھرتی کرا بھی ماں بتائے ہوتی ہے گا، نا۔ زاد بھائی میوٹ کرا ذرا باسطک بھائی آپ بتائے گا جی ماسٹر صاحب اب رکشے میں سمجھ آئی ہے۔ وہی نا کہ یہ جو ہیں یہ مختلف طریقے سے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں کہ کیسی گلاں واضح کر دیں ہو۔ جیسے دیکھیں نا ابھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو حضرت عیسیٰ کو عثمان سے نہیں مانتا۔ وہ بھی کافر ہے جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا۔ وہ بھی کافر ہے جو مرزیوں کے کفر میں شک کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔
ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। وہ بچارے شریف بندے جو ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਜਲਦੀ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ پسند آوے وہ کوئی چھوڑ۔ نہیں ویسے بمباسٹک صاحب یہ علامہ صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ احمدی کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی ظاہر ہے یہ پوچھنے کی ضرورت کیا، وہ ان کو پتہ ہے کہ سارے کافر زندیق ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو رام رام کرتے ہیں۔ جے ماتا دی بولو تے بھج کے کنڈا کھولو، بہلو جا ماتا دی، پوچھ لو عامر نذیر صاحب جو مرزائی قادیانی جو ہیں کافر زندیق، یہ کبھی نماز پڑھتے ہیں؟ اے شہزاد قرم صاحب روشنی پڑھیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ تکفیر کے اوپر میں نے آپ وہ نہیں کر سکتے، مطلب بات نہیں کر سکتے، کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے، عقیدے کے لحاظ سے کہہ سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم میں ہیں، لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب بھی اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، یہ احمدی حضرات ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز میں کوئی بدعت داخل نہیں کر دی، تو وہ بے تکلف نماز پڑھی ہے۔ نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ اس کی غلطی واضح کی جائے گی۔ اس نے اگر کسی عقیدے میں کوئی غلطی پیدا کر لی ہے، عمل کے معاملے میں کوئی غلطی ہے جس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، تبادلہ خیالات بھی ہو سکتا ہے، اسے دعوت بھی دی جا سکتی ہے۔ اس میں اگر کوئی گمراہی کا پہلو ہے تو اس پر واضح کرنے کی صحیح بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے تعلقات ختم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نماز ایک بندے کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، یعنی ہم جب مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مان کر کھڑے ہوتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم کم کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، ہمارا تعلق اس پروردگار سے عبد و معبود کا ہے، ہم اپنی عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے اس میں جس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے وہ بدعت، یعنی نماز میں کوئی بدعت اگر داخل کر لی گئی ہے تو پھر ہم شائستہ معذرت کر لیں گے، لیکن نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے الگ ہو؟ جب نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اس کا مطلب ہے یہاں تک ہمارے اور اس کے درمیان اشتراک ہے، جن چیزوں میں اختلاف ہے اور الگ سے بات کریں۔ شکریہ حسینی صاحب، یہ تو چلے بڑے واضح ہو گئی اب بات۔ یہ بہت واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی اور اشتراکی عمل ہے، جس میں مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اجتماع بھی کرتے ہیں اور ہماری شراکت بھی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری مونڈے سے مونڈا ملا کر ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھا تسی حسینی صاحب اور علامہ صاحب نے نصیحت ਦਿੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ۔ نہیں علامہ صاحب دا ٹائم اتھے ہو جاندہ ہے زیادہ، تو اس وجہ نہ لوگ چلے گئے نے، ورنہ وہ کوئی ایسی کسی گل تو ڈرتے نہیں۔ وہ دودھ کہہ رہے تھے میں دودھ پی کے سو جاتا ہوں، دودھ پی ہاں ہوتے وہ کچھ اس طرح دا ہوئے گا، گرم دودھ کر لیتے ہیں نا جب بمباسٹر صاحب۔ وہ حسینی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ حسینی صاحب بمباسٹر صاحب آگن پروفیسر صاحب نے پوچھو بھی کشمیر تے روشنی پان کہ عیسی علیہ السلام کشمیر تیڑی قبر ہے وہ کیڑی جگہ موجود ہے؟ انہوں نے کھینچنا تصویر کا، لانا ہے جوئے شیر کا، تے رنگ بھر دے ہے کلم الفاظ میں تاثیر کا۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے او کشمیر، مسئلہ کشمیر تے پھر اگر کشمیر تے نال مسئلہ نہ ہوئے تو پھر کشمیر ہی نہیں ہوندا۔ اور شہزاد صاحب نے کہا نا کہ کشمیر وچ عیسی علیہ السلام قبر انہوں نے
ਆਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ। लो जी सारे मुसलमान भाई अफजल वड़ैच साहब भाई की बरात पे आ जाओ, ते बहुत ही इंपोर्टेंट गुफ्तगू चल रही है। ਅੱਛਾ हाँ जी थले देखो ना, अफजल वड़ैच साहब नहीं जेडे वाशिंगटन डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ